बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब है मसाइल बहिश्ती ज़ेवर, सफ़ा नंबर है 97। बात चल रही थी कि तयम्मुम की शराइत पर बात थी। तो ऐसी नमाज के फौत हो जाने का खौफ हो जिसका मुतबादिल ना हो। पानी तो मौजूद है लेकिन पानी के इस्तेमाल पर कुदरत नहीं है। किस बिना पर? कि ऐसी नमाज के फौत हो जाने का खौफ हो जिसका कोई मुतबादिल नहीं होता। ये नमाज होती है जैसे ईदैन की नमाज। ईदैन की नमाज में आगे बात आ रही है कि जब सारे शहर में एक ही जगह हो रही हो, तो आदमी अगर वुजू करने जाता है अपने घर या करीबी जगह पे, तो वापस आता है, इतनी देर में नमाज खत्म हो जाएगी। या जनाजे की नमाज है, ये सूरज और चांद गिरहन की नमाज वगैरह के ये सारी खत्म हो जाएंगी, तो इनका फिर मुतबादिल नहीं मिलेगा। मसला ईद की नमाज में अगर नमाज शुरू करने से पहले वक्त जाते रहने का खौफ ना हो तो इमाम के वास्ते तयम्मुम जायज नहीं। यानी अगर नमाज पढ़ाने वाला है, इमाम है, उसको वक्त के खत्म होने का कोई खौफ नहीं है। इसकी नमाज का वक्त, ईद की नमाज का वक्त जवाल से पहले पहले तक होता है, तो टाइम खुला है। इमाम जाके वुजू करके आ सकता है तो कर आए, उसकी कोई टेंशन नहीं है। इमाम के लिए तयम्मुम जायज नहीं। और अगर वक़्त चले जाने का खौफ हो तो फिर तयम्मुम जायज है इमाम के लिए भी। मसला मुक्तदी को अगर ये खौफ ना हो कि वुजू करने में ईद की नमाज फौत हो जाएगी तो तयम्मुम जायज नहीं, मुक्तदी के लिए भी तयम्मुम फिर जायज नहीं, वरना जायज है। मसला इसी तरह मुक्तदी ने वुजू से नमाज ईद शुरू की, फिर वुजू टूटने पर नमाज के दौरान उसका वुजू टूट गया, तो उसे खौफ हुआ कि वुजू करने जाऊंगा तो जमात ना मिलेगी, तो तयम्मुम करके बिना कर ले। बिना का मसला नमाज के बयान में आएगा आगे जाके तफसील से, कि तयम्मुम के जहां से वुजू टूटा हो आगे नमाज वुजू करके या तो आगे नमाज दोबारा चलाते रहें। तो उसकी कुछ तफसील होती है, शराइत होती हैं कि आगे नमाज दोबारा चलाने के लिए क्या करते हैं। अगर उन शराइत को पूरा ना किया जाए तो फिर पीछे वाली नमाज टूट जाती है, फिर दोबारा नए सिरे से पढ़नी पड़ती है। तो खैर, तो अगर ईद की नमाज के दौरान वुजू टूट गया, नमाज पढ़ने वाले को ये डर है कि अगर मैंने वुजू करने गया तो वुजू करने जाके आऊंगा तो इतनी देर में नमाज ही खत्म हो जाएगी, तो फिर वो तयम्मुम करके बिना कर सकता है। मसला आजकल चूंकि ईद की नमाज जगह जगह होती है और मुख्तलिफ वक्तों में होती है, तो अगर दूसरी जगह जमात मिलने की उम्मीद हो तो वुजू के साथ दूसरी जगह जाकर जमात से नमाज पढ़ें। ये ना करें कि वुजू टूट गया तो फिर वहीं पर तयम्मुम करके नमाज पढ़ लें, उसी मस्जिद में या उसी ग्राउंड में दूसरी तरफ जाके नमाज पढ़ लें। तीसरी शर्त थी तयम्मुम के सही होने की, पाक मट्टी या मट्टी की जिन्स पर मसा करना। पाक मट्टी या मट्टी की जिन्स पर मसा करना। मसला जमीन के सिवा और जो चीज मट्टी की किस्म से हो उस पर भी तयम्मुम दुरुस्त है। मट्टी की किस्म से जैसे मट्टी के अलावा रेत, पत्थर, गच, चूना, हड़ताल, सुरमा, गीरू वगैरह, ये सारी वो चीजें हैं कि जो जमीन के अंदर से निकलती हैं। और जो चीज मट्टी की किस्म से ना हो उससे तयम्मुम दुरुस्त नहीं होता। मट्टी की किस्म से ना हो, जमीन के, यानी ये भी खाली काफी नहीं है कि मट्टी के यानी जमीन के अंदर से निकलने वाली मादनियात हो, खाली ये भी काफी नहीं है, बल्कि जिनको मट्टी समझा जाता है, मट्टी के कबील से आती हैं, उनके ऊपर मसा दुरुस्त होता है, उन पर तयम्मुम दुरुस्त होता है। वो गिनवा दिया, रेत, पत्थर, गज, चूना, हड़ताल, सुरमा, गीरू वगैरह हैं। और जैसे दूसरी चीजें सोना चांदी है, गेहूं, रांगा, लकड़ी, कपड़ा, अनाज वगैरह, इन इन चीजों पर मसा करके इन चीजों पर तयम्मुम दुरुस्त नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर इन चीजों पर गर्द पड़ी हो, मट्टी लगी हुई हो, तो उस मट्टी के साथ तयम्मुम करना जायज होगा। अब ये बात आई हमारे सामने, ये गेहूं, तो गेहूं का सवाल आया कि गेहूं और रांगा क्या होता है। गेहूं तो हो गया ये गंदुम, और रांगा हो गया, रांग कहते हैं ये कली करने वाली एक या धात है, ये लोहे ये वगैरह की तरह की एक धात है जो जमीन के अंदर से निकलती है। जैसे सोना चांदी निकलते हैं ना, इस तरह से रांग भी एक किस्म की धात है जो जमीन के अंदर से निकलती है। जी, दोबारा बताइएगा। हड़ताल क्या चीज है?
جی یہ ساری مختلف چیزیں ہیں. سرما بھی جیسے اسمتھ سرما ہے وہ بھی تو پہاڑ سے نکلتا ہے نا, پتھر ہے. تو ہڑتال بھی یہ ایک وہ چیز ہے, ایک قسم کی یعنی چونے کی طرح کا کام کرتی ہے. یہ عام طور سے بال صفا پاؤڈروں وغیرہ میں, کریموں میں بھی یہ چیز ڈالی جاتی ہے ہڑتال. تو یہ مختلف قسم کی معدنیات ہیں جو نکلتی ہیں. لیکن کون سی معدنیات سے تیمم کر سکتے ہیں, کون سی معدنیات سے نہیں کر سکتے, دیکھنا یہ ہے. تو جن معدنیات, جو معدنیات مٹی کی قبیل سے بنتی ہیں نا, ان کے اوپر تیمم جائز ہے. جو مٹی کی قبیل سے نہیں بنتی ان کے اوپر تیمم جائز نہیں ہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سی معدنیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو مٹی کی قبیل سے ہوتی ہیں. تو وہ آگے تنبیہ کے اندر بتا رہے ہیں. دیکھیے, جو چیز نہ آگ میں جلے نہ گلے, جو چیز نہ آگ میں جلے نہ گلے, وہ چیز مٹی کی قسم سے ہے. زمین سے نکلنے والی وہ چیزیں کہ جو نہ آگ میں جلتی ہیں نہ گلتی ہیں, پگھلتی ہیں, تو وہ مٹی کی قسم سے ہیں, اس پر مسح درست ہے. اور جو چیز جل کر راکھ ہو جائے یا گل جائے, پگھل جائے, اس پر تیمم درست نہیں. اسی طرح راکھ پر بھی تیمم درست نہیں ہے. اسی طرح سے راکھ پر بھی تیمم درست نہیں ہے. آگے, اگرچہ راکھ جلتی اور پگھلتی نہیں مگر پھر بھی اس پر تیمم درست نہیں. اور چونا, چونا اگرچہ جل جاتا ہے یا پگھل جاتا ہے, پھر بھی اس پر تیمم درست ہے. وہ ایک مستثنائی چیزیں, یہ دو چیزیں. یعنی راکھ اگر زمین کے اندر سے نکلتی ہے تو وہ خود جلے گی نہیں, پگھلے گی بھی نہیں, لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر مسح درست نہیں ہے, اس پر تیمم درست نہیں ہے. اور چونا اگر زمین کے اندر سے نکلا ہے تو وہ جل جاتا ہے, وہ پگھل جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود کیا ہے, اس کے اوپر تیمم درست ہے. وہ ایک استثنائی صورتیں ہیں. یہ دونوں چیزیں مذکورہ ضابطے سے مستثنا ہیں. چونا چاہے پتھر کا ہو یا کنکر کا, دونوں کا ایک ہی حکم ہے کہ چونے سے تیمم, چونا اگر آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تو آپ اس سے تیمم کر سکتے ہیں, اس کے اوپر ہاتھ مار کے. تو ہمارے سامنے خلاصہ یہ آیا, مٹی کی جنس سے وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو نہ جلتی ہیں اور نہ پگھلتی ہیں, گلتی ہیں, یعنی جلانے سے گلتی پگھلتی ہیں. سونا چاندی ایسی چیزیں, یہ بھی معدنیات ہیں, زمین کے اندر سے نکلتی ہیں, لیکن اس کے باوجود جب ان کو آگ لگائی جاتی ہے تو یہ پگھل جاتی ہیں, بہہ پڑتی ہیں. تو بہہ پڑنے والی چیزیں یعنی سیال بن جاتی ہیں, اس لیے ان کے اوپر یا یہ جل جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں, ان سے وہ تیمم نہیں ہو سکتا. مسئلہ, تانبے کے برتن, تکیے, گدے وغیرہ کپڑے پر تیمم کرنا درست نہیں. تانبا بھی زمین سے نکلتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ پگھلنے والی چیز ہے آگ سے, اس لیے یہ مٹی کی جنس سے نہیں ہوگا. باقی تکیے, گدے وغیرہ کپڑے, یہ تو خیر زمین کی جنس سے نہیں ہے, تو وہی چیزیں ہیں جو جل جاتی ہیں, تو ان پر بھی تیمم کرنا درست نہیں. البتہ اگر ان پر اتنی گرد ہے, گرد و غبار ہے کہ ہاتھ مارنے سے خوب اڑتی ہے اور ہتھیلیوں میں بھی خوب اچھی طرح لگ جاتی ہے, تو پھر اس گرد و غبار سے تیمم کرنا درست ہے. وہ جو لگی ہوئی ہے وہ مٹی کافی ہے آپ کے لیے, آپ اس سے تیمم کر لیں. اور اگر ہاتھ مارنے سے تھوڑی تھوڑی سی گرد اڑتی ہو تو پھر تیمم درست نہیں ہوگا. مسئلہ, مٹی کے گھڑے وغیرہ پر تیمم درست ہے. خود مٹی ہے نا, چاہے اس میں پانی بھرا ہوا ہو یا نہ بھرا ہو, لیکن اگر اس پر روغن پھرا ہوا ہو یعنی پینٹ کر دیتے ہیں تو پھر تیمم درست نہیں. یہ پینٹ سے مراد وہ خالی وہ یہ سفیدی نہیں, بلکہ مراد ہے جو یعنی جس کو روغن پینٹ کہتے ہیں نا, دیواروں پہ جو کرتے ہیں, چکنا پینٹ جس کو کہتے ہیں. مسئلہ, اگر پتھر پر بالکل گرد نہ ہو تب بھی تیمم درست ہے. پتھر پڑا ہوا ہے نا, چٹان پڑی ہوئی ہے, اس کے اوپر گرد و غبار کوئی نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر مسح تیمم کرنا درست ہے. وہ اس لیے کہ یہ خود مٹی ہے نا, ٹھیک ہے نا جی, تو اس لیے اس پر سے تیمم درست ہے. اگر اگرچہ پانی سے خوب دھلا ہوا ہو تب بھی درست ہے. ہاتھ پر یہاں گرد کا لگنا کوئی ضروری نہیں. اسی طرح پکی اینٹ پر بھی تیمم درست ہے, اس کے اوپر بھی مٹی کا اڑنا ضروری نہیں ہے. مٹی کا اڑنا وہاں پر ضروری ہے جو چیزیں خود مٹی کی جنس سے نہیں ہیں, ان کے اوپر پھر مٹی اتنی لگی ہوئی کہ جو اڑتی ہے تو آپ پھر ان چیزوں سے پر مسح تیمم کر سکتے ہیں. ورنہ جو چیزیں خود مٹی کی جنس سے وہاں پر اڑنے کی شرط نہیں ہے.
پکی اینٹ سے مراد جی پکی اینٹ کا سوال ہے کہ کیا مراد ہے, تو یہ جو سرخ اینٹ ہوتی ہے نا, پتھر بھی, پتھر کے اوپر بھی جو بات آئی ہے, جو جس کے اوپر پینٹ نہیں ہے, جس کے اوپر بھی پینٹ نہیں ہے وہ خود اسی قبیل سے کہلائے گا کہ جو پینٹ نہیں چڑھا ہوا. تو پتھر بھی اس کو پکا کے, چاہے پکانے سے مراد ہے کہ پکا کے اس کی شکل تبدیل کر دی گئی ہے, جیسے اینٹ کی شکل تبدیل کر دی گئی ہے, تو وہ مٹی کی قبیل. جی جی پتہ نہیں, پتہ نہیں جی. اگر زمین پر مسجد کے فرش پر تیمم کرنا, ویسے تو یعنی مٹی کے اعتبار سے تو وہ مٹی ہے, لیکن مسجد کی مٹی کو یا مسجد کو طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. جو یہ مسئلہ آ جائے گا انشاءاللہ کہ کسی کا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مسجد کے دیواروں سے یا مٹی سے تیمم نہ کریں. مسئلہ جی وہ اس کا مسئلہ پھر تفصیل سے آ جائے گا کہ وہاں پر پھر کیا کرے انسان. جی اگر زمین پر پیشاب وغیرہ کوئی نجاست پڑ گئی تھی اور پھر دھوپ سے سوکھ گئی اور بدبو بھی جاتی رہی, تو وہ زمین تو پاک ہو گئی, اس زمین پر نماز درست ہے, لیکن اس زمین پر تیمم کرنا درست نہیں, جبکہ معلوم ہو آپ کو کنفرم کہ یہ زمین ایسی ہے کہ یہاں پر پہلے پیشاب گرا تھا. اور اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو پھر وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زمین جو ہے نا وہ سوکھ جانے سے پاک ہو جاتی ہے. پاک ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھ سکتے ہیں. ہاں لیکن جب آپ کو کنفرم پتا ہے کہ یہاں پر پیشاب گرا تھا, تو اس لیے وہاں پر آپ نے تیمم نہیں کرنا اس جگہ پر, لیکن خالی جی ہاں نماز پڑھ سکتے ہیں. نماز کا سوال ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں, نماز میں کوئی بات نہیں ہے. مٹی یعنی زمین جو ہے نا وہ پاک ہو جاتی ہے, سوکھ جانے سے پاک ہو جاتی ہے نماز کی حد تک, تیمم میں نہیں. لیکن تیمم میں بھی اس وقت ہے کہ جب آپ کو کنفرم پتا ہو. اگر معلوم نہیں ہے تو بحث بدبو کی وجہ سے وہ نہ کریں کہ یہاں پہ بدبو وغیرہ آ رہی ہے تو پیشاب گرا ہوا ہوگا, اس کے وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ کیچڑ سے تیمم کرنا گو درست ہے مگر مناسب نہیں. کیچڑ سے تیمم کرنا گو درست ہے مگر مناسب نہیں. اگر کہیں کیچڑ کے سوا اور کوئی چیز نہ ملے تو یہ ترکیب کرے کہ اپنے کپڑے میں کیچڑ بھر لے, جب سوکھ جائے تو اس سے تیمم کر لے. بارش ہو گئی نا, صحرا میں ہے, بارش ہو گئی اور پانی تو خیر اپنے پاس جمع نہیں ہوا, لیکن یہ کیچڑ ہی کیچڑ ہو گئی ہر طرف, تو اب کس چیز سے تیمم کریں؟ تیمم کرنے کے لیے تو زمین سے ہم نے تیمم کرنا تھا, کوئی چیز ہی نہیں مل رہی, ہر طرف تو کیچڑ ہی کیچڑ نظر آ رہی ہے. تو کیچڑ اٹھا کے اگر اپنے منہ پر ہاتھوں پہ ملیں گے تو شکل خراب ہوگی. شکل خراب ہونا یہ بھی گناہ کی بات ہے, شکل کو خراب کرنا اپنی یہ بھی گناہ کی بات ہے, اس سے منع کیا گیا احادیث میں. تو اب کیا کریں؟ ترکیب یہ, ایک ترکیب تو یہ کہ پہلے اپنے کپڑے میں کچھ بھر لیں, کسی کپڑے میں رومال میں بھر لیں کیچڑ کو, تو وہ جلدی سے سوکھ جائے گی تو آپ اس کے اوپر ہاتھ مار کے تیمم کر لیں. اور اگر نماز کا وقت نکلتا جا رہا ہے تو اب کیا کریں؟ تو جس طرح بھی بن پڑے تر سے یا خشک سے تیمم کر لیں, نماز قضا نہ ہونے دے. پھر اپنی شکل خراب ہو رہی ہے تو ہونے دے, نماز پڑھ لیں آپ. چوتھی شرط ہے تیمم کی مسح پورا کرنا. مسح اس طرح کرنا ہے کہ کوئی حصہ باقی نہ رہے. اگر بال برابر بھی جگہ باقی رہ گئی تو تیمم نہیں ہوگا. مسئلہ اگر کوئی شخص بھووں کے نیچے اور آنکھوں کے اوپر جو جگہ ہے اس کا مسح کرنا بھول جائے تو تیمم صحیح نہیں ہوا. اسی طرح دونوں نتنوں کے درمیان, ناک کے سوراخوں کے درمیان, جو ناک کے دو سوراخ ہیں نا, درمیان والی جو جگہ ہے, درمیان کے جو پردہ ہے اس پر بھی مسح کرنا ہے. یعنی کہیں سے بال برابر جگہ بھی خالی نہ رہ جائے, ہر جگہ کے اوپر ہاتھ لگنا ہے, ضروری ہے. مسئلہ تیمم میں تنگ انگوٹھی, کنگن اور چوڑیاں وغیرہ نکال دینا ضروری ہے, یعنی پہلے اتار دینا ضروری ہے تاکہ مسح پوری طرح ہو جائے. ان کو محض حرکت دینا کافی نہیں. پانی تو ایسی چیز ہے نا کہ آپ خالی حرکت دے دیں گے. چوڑی پہنی بھی اگر خاتون نے, وہ اپنی چوڑی کو ہلا لیں گی, انگوٹھی کو ہلا لیں گی تو پانی لگ جائے گا, خود ہی لگ جائے گا, وہاں پہ پانی آ جائے گا.
لیکن یہاں پہ پانی تو ہے نہیں, یہاں تو ہم نے اپنا خشک ہاتھ پھیرنا ہے, تو وہ اس وقت تک صحیح طرح سے نہیں پھرے گا جب تک کہ یہ انگوٹھی اترے گی نہیں, خاتون کی انگوٹھی اترے گی نہیں ہاتھ سے, یا تنگ چوڑی جو ہے وہ اترے گی نہیں. محض ان کو یہاں پر حرکت دینا کافی نہیں, بلکہ اپنی جگہ سے ہٹا کر ان کے نیچے بھی مسح کریں. پانچویں شرط ہے تیمم کی, کم از کم 3 انگلیوں سے مسح کرنا. مسئلہ پورے ہاتھ یا اکثر ہاتھ سے مسح کرنا چاہیے, پورے ہاتھ سے یا اکثر ہاتھ سے مسح کرنا چاہیے. اکثر کا مطلب یہ ہے کہ 3 انگلیوں یا اس سے زیادہ سے مسح کرے. محض 1 یا 2 انگلیوں سے اگر مسح کر لیا, ہاتھوں پہ پھیر لیا, تو 1-2 انگلیاں پھیرنے کی وجہ سے تیمم درست نہیں ہوگا. نمبر 6, پانی کے قریب کے گمان پر اس کو طلب کرنا. یہ چھٹی شرط ہے تیمم کی, تیمم کے صحیح ہونے کی. مسئلہ جس مسافر کو کسی علامت سے یہ گمان ہو جائے کہ مجھے پانی قریب مل جائے گا, مثلا سبزہ نظر آ رہا ہے, صحرا میں ہے خود اور قریب میں سبزہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پانی مل جائے گا, یا پرندے گھومتے ہوں جہاں پہ چشمے تالاب ہوتے ہیں, تو صحرائی علاقہ ہو خاص طور پہ وہاں پر, یا پتھریلا علاقہ ہو, تو جس جگہ پر دور سے پرندے اڑتے ہوئے نظر آئیں تو وہاں پر اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پانی وغیرہ ہے, پرندے اسی لیے اڑ رہے ہیں اس طرف. تو پھر پانی کو, یا پرندے گھومتے ہوں, یا کسی متقی آدمی نے خبر دی کہ پانی قریب موجود ہے, تو پھر اس کو اتنی دور تک پانی تلاش کرنا اور طلب کرنا ضروری ہے کہ خود اس کو جان و مال کا ضرر نہ ہو اور ساتھیوں کو انتظار کی مشقت نہ ہو. تو پھر جا کر پانی تلاش کرنا ضروری ہے, بشرطے کہ خود اس کو اپنے جان و مال کا ضرر نہ ہو اور ساتھیوں کو بھی طلب اور انتظار کی مشقت نہ ہو. یعنی اگر کوئی بھی ٹینشن پڑ رہی ہے تو پھر طلب کرنا واجب نہیں ہے, پھر تلاش چھوڑ کر خود ہی تیمم کر سکتے ہیں. مسئلہ خود طلب کرنا بھی لازمی نہیں ہے کہ ہر آدمی خود ہی جا کے تلاش کر کے آئے, یہ لازمی نہیں ہے. اگر کسی دوسرے سے تلاش کرا لیا تب بھی کافی ہے. مثلا فیملی جا رہی ہے تو ایک ہی بندہ اگر جا کے تلاش کر کے آ گیا کہ پانی نہیں ملا, لگ رہا تھا, اندازہ تھا, لیکن نہیں ملا, تو ساری فیملی کے ایک فرد کا جا کے تلاش کرنا ضروری نہیں ہے, تو ایک فرد کا تلاش کر لینا بھی کافی ہے. تیمم کی سنتوں کا تذکرہ آگے, یہاں تک تیمم کی 6 شرطیں پوری ہو گئی تھیں, تو اب آگے ہے تیمم کی سنتیں. تیمم کی 8 سنتیں ہیں. نمبر 1, ہاتھوں کو مٹی پر رکھنا, اپنے ہاتھوں کو مٹی پر رکھنا. نمبر 2, آگے کو لانا, مٹی پر رکھے ان کو آگے کی طرف کرنا. نمبر 3, پھر مٹی پر رکھے ان کو پیچھے کی طرف کرنا, یعنی ہاتھوں کو ہلانا, مٹی پر رکھ کر ہلانا. نمبر 4 پھر ان کو جھاڑنا, ہاتھوں کو پھر اس کے بعد جھاڑنا. نمبر 5 انگلیاں کھلی رکھنا, اب مٹی پر ہاتھ رکھتے وقت اپنی انگلیاں کھلی رکھنا تاکہ ان کے درمیان میں غبار آ جائے. اگر مٹی اڑتی ہے تب کی بات ہو رہی ہے, مٹی اڑ رہی ہے تو پھر بیچ میں بھی غبار آ جائے, اور اگر ہم پتھر پہ کر رہے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. شروع میں بسم اللہ پڑھنا. نمبر 6 شروع میں بسم اللہ پڑھنا. نمبر 7 ترتیب کا لحاظ رکھنا. نمبر 9 یہ یہاں پہ اصل میں غلطی ہے, مسنگ ہو گئی کہ 4 نمبر جو ہے نا وہ نہیں ہے عبارت میں, 4 کے بجائے 5 لگ گیا, اس لیے یہ 9 لکھا گیا ہے, اصل میں یہ 8ویں. پے در پہ تیمم کرنا, پے در پہ تیمم کرنا, یعنی یہ نہیں کہ چھوڑ کر بیچ میں چھوڑ دیں. تیمم کرنے لگے تو تیمم میں 2 دفعہ ہاتھ مارا جاتا ہے نا مٹی پر, ایک دفعہ میں بازوں کا, ایک دفعہ میں منہ کا کیا جاتا ہے. تو ایک کام کر کے پھر آدمی چلا جائے پہلے کسی کام سے, پھر اس کے بعد آئے. اب آگے ہے تیمم کا مسنون طریقہ. سنتوں کے ذکر کے بعد تیمم کا مسنون طریقہ ذکر ہو رہا ہے. دل میں یہ نیت و ارادہ کرے کہ میں پاک ہونا چاہتا ہوں یا نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں. یہ پہلے نیت و ارادہ کر لے. نیت دل کی ارادے کا یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کو ہلا کے پوچھے بھائی تم کیا کر رہے ہو, تو کیا میں یہ کر رہا ہوں, میں تیمم کر رہا ہوں, تو اتنی بات بھی کافی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے جیسے کسی آدمی کو یوں سمجھ لیجئے کہ اتنی نیند اور غنودگی میں ہے کہ اٹھے وضو کر کے وضو کر رہا ہے فجر کے ٹائم میں جیسے, تو کوئی اس کو ہلا کے پیچھے تم کیا کر رہے ہو, تو پہلے چونکے پھر کہے میں کیا کر رہا ہوں, مجھے پتہ نہیں لگ رہا, اچھا میں کیا کر رہا ہوں. پھر تو ایسے شخص میں
اس طرح سے اگر وہ تیمم کرنے کھڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل کے اندر تو نیت ہی نہیں ہے. اور ایک وہ بندہ ہے جو کچھ غنودگی میں تو ہے لیکن آپ اس سے پوچھے بھائی تم کیا کر رہے ہو تو وہ کہے میں تیمم کر رہا ہوں, تو اس کا مطلب ہے اس کے دل میں نیت ہے. یہ فرق بس ایک ہوتا ہے. یہ نیت کے متعلق بات کی کہ دل میں نیت ہونا. دل میں نیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعض لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں, بہت پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے دل میں نیت آئی ہے نہیں آئی ہے. دل میں نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہلا کے پوچھے ایک دم کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, یہ یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں, تو وہ فوراً کہہ سکے کہ بھائی میں تیمم کر رہا ہوں, یا میں وضو کر رہا ہوں, یا میں غسل کر رہا ہوں, کوئی بھی کام سیم ہوتا ہے. نیت کا مسئلہ ہر جگہ پہ سیم ہوتا ہے. جی نماز میں بھی سوال آیا, نماز میں بھی نیت کی جہاں پہ بات آتی ہے, نیت کا مسئلہ روزے میں, نماز میں, طواف میں, عمرے میں, جہاں پر بھی بات آتی ہے نیت کی, تو نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے دل میں کہ کوئی آدمی ہلا کے پوچھے بھائی صاحب کیا کر رہے ہیں آپ, تو آپ کہہ سکیں میں یہ کر رہا ہوں, تو اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں نیت ہے, آپ یہ کام شروع کر رہے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا کہ دل میں کوئی اس کے علاوہ کوئی بات ہو. ہاں ایک بندہ اتنا غنودگی میں ہے, یوں کہہ لیجیے کہ ٹینشن میں کوئی جا رہا ہے کام کچھ اور کر رہے ہو کچھ ہے, تو اس کے علاقے پوچھے بھائی صاحب کیا کر رہے ہیں آپ, تو وہ کہے کہ میں اچھا میں کیا کر رہا ہوں, او اچھا میں نے تو یہ کام کرنا تھا یہ کرنے لگ گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ نیت کچھ اور تھی, کام یہ کرنے لگ گیا, اس کام کی نیت نہیں تھی, نیت کوئی اور کام کی تھی. ٹینشن میں آدمی دوسرا کام کرنے جا رہا تھا, کرنے یہ بیٹھ گیا. جیسے ٹینشن میں بعض اوقات انسان کے منہ سے کچھ اور نکلنے لگتا ہے اور کام کرنا کچھ اور چاہتا تھا. جی تو دل میں نیت اور ارادہ کرے کہ میں پاک ہونے یا نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں, پھر بسم اللہ پڑھے اور اپنی انگلیاں کھلی رکھتے ہوئے دونوں ہاتھ پاک زمین پر مارے. پاک زمین کی وجہ تو ہم نے پیچھے پڑھ لی نا, کہ جہاں پر پیشاب بھی اگر گرا ہوا تھا اور وہ زمین پاک سوکھ گئی تھی, اس کے باوجود ہمیں جب پتہ ہے کہ یہ یہاں پہ پیشاب گرا تھا تو وہاں پر تیمم جائز نہیں ہوگا. تو پاک زمین پر مارے اور ان کو زمین پر پہلے آگے کو پھر پیچھے کو ہلائے, اپنے ہاتھوں کو ہلائے, پھر ان دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد جھاڑ لیں, مٹی سے اٹھانے کے بعد جھاڑ لیں, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تاکہ بازوؤں اور منہ پر مٹی نہ لگ جائے. مٹی لگ جائے گی تو صورت بگڑ جائے گی, صورت بگاڑنا اپنی صورت کو بگاڑنا اسلام میں یہ منع ہے. اور سارے منہ کو پھر اس کے بعد مل لے. پہلی دفعہ میں کس کو ملنا ہے بازوؤں کے بجائے, منہ پر ملنا ہے. مرد اپنی داڑھی کا خلال بھی کرے گا, پھر فوراً ہی دوسری مرتبہ حسب سابق دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارے اور آگے پیچھے ہلائے بھی, اور ہاتھ زمین پر مارتے وقت, زمین پر رکھتے وقت انگلیاں کھلی ہوں گی دوبارہ, پھر ان کو ہلائے اور پھر اسی طرح سے جھاڑ کر دونوں ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں پر ملنا ہے, کوہنی سمیت ملنا ہے. ہاتھوں پر ملنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کے پہلے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور انگشت شہادت, یعنی شہادت والی انگلی کو چھوڑ کر, بائیں ہاتھ کے شہادت کی انگلی مراد ہے, بائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو چھوڑ کر 3 انگلیوں اور ہتھیلی کے کچھ حصے کو دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے سوا چاروں انگلیوں کے سرے پر پشت کی جانب رکھ کر کوہنی تک کھینچ کر لائے. پھر انگوٹھے اور انگشت شہادت اور باقی ہتھیلی کو سامنے کی طرف رکھ کر کلائی تک کھینچے, اور دائیں انگوٹھے کا بھی اس کے ساتھ ہی مسح کرے, پھر ایسے ہی بائیں ہاتھ کا مسح کرے. دیکھیے میں اس کو دوبارہ عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسح پہلے نمبر پہ ہوگا دائیں ہاتھ کا. دائیں ہاتھ کے اوپر ہمارا یعنی ہاتھ پھیرنے پہلے دائیں ہاتھ پاک ہوگا, پھر بایاں ہاتھ پاک ہوگا. تو دائیں ہاتھ پر جب پاک کرنا ہے تو بائیں ہاتھ سے کرنا پڑے گا. تو بائیں ہاتھ سے کرتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے, انگوٹھا بائیں ہاتھ کی یعنی صرف 3 انگلیوں کو استعمال کرنا ہے, چھوٹی انگلی اس کے ساتھ والی اس کے ساتھ والی, ان 3 انگلیوں سے ہم نے سٹارٹ لینا ہے, تیمم کا سٹارٹ لینا ہے, یعنی دائیں ہاتھ کے تیمم کا دائیں ہاتھ کو پاک کرنے کے لیے سٹارٹ لینا ہے. تو سٹارٹ کہاں سے لینا ہے, دائیں ہاتھ کے نچلے والے حصے, یعنی نیچے والا سے مراد ہے یعنی انگلیوں کے اوپر والا حصہ, نچلا نہیں کہیں گے بلکہ اوپر والا حصہ کہیں گے. اوپر والے حصے سے پہلے سٹارٹ لیتے ہوئے جانا ہے کوہنی تک, اور پھر کوہنی سے واپس لاتے وقت اپنا انگوٹھے اور انگشت شہادت اور باقی ہتھیلی کو ہم نے سامنے کی طرف رکھ دینا ہے. پہلے صرف ہم نے 3 انگلیوں سے سٹارٹ لینا ہے,
بائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں ہم نے یوز کرنی ہے دائیں ہاتھ پر مسح کرتے وقت. دایاں ہاتھ کا پشت کی جانب, انگلیوں کی پشت کی جانب سے سٹارٹ لینا ہے اور صرف 3 انگلیاں پیچھے تک جائیں گی, 3 انگلیاں ہی مسح کریں گی. ابھی ہم نے انگوٹھا اور شہادت والی انگلی اور پوری ہتھیلی اس کو استعمال نہیں کرنا. اس کو استعمال کرنا ہے جب ہم کوہنی تک پہنچ جائیں گے, کوہنی سے پھر واپس لا رہے ہوں گے سامنے کی طرف سے, فرنٹ کی طرف سے ہم پھر سارے کو استعمال کرتے ہوئے پورا ہاتھ اس طرح سے استعمال ہو جائے گا. انگوٹھے اگر سمجھ میں نہ آئے کسی کو تو وہ بعد میں دوبارہ بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں. انگوٹھی چھلے اتار ڈالیں, یہ پیچھے تذکرہ آیا تھا, انگوٹھی چھلے خواتین اتار ڈالیں, یا مرد نے بھی اگر انگوٹھی پہن رکھی ہے جائز انگوٹھی تو وہ بھی اتار دیں تاکہ کوئی جگہ نہ چھوٹ جائے. عورت بھی چوڑیاں کنگن وغیرہ کے درمیان اچھی طرح ملیں. اگر گمان کے مطابق بال برابر بھی کوئی جگہ چھوٹ جائے گی تو تیمم نہیں ہوگا. خیال یہ آیا کہ یہاں تو کیا ہی نہیں, یہاں تو رہ گیا تھا, تو بال برابر جگہ بھی رہ جائے گی تو تیمم نہیں ہوگا. انگلیوں میں بھی پھر اس کے بعد خلال کرنے ہیں, انگلیاں بھی ان میں بھی خلال کرنے ہیں. یہیں پر روکتے ہیں, اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو اس سے متعلق تو وہ کر سکتے ہیں. وعلیکم السلام. جی 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 جی, سوال آیا کہ گھر کے جو فرش ہوتے ہیں تیمم, وہ جو سیمنٹ کے بنے ہوئے یا ٹائلوں والے, اس پہ تیمم کر سکتے ہیں؟ جی آپ ان سے تیمم کر سکتے ہیں جب تک کہ ان کے اوپر پینٹ نہیں لگا ہوا. پینٹ سے مراد بھی چونے والا نہیں, دوسرا پینٹ جو یعنی آئلی پینٹ ہوتا ہے نا, وہ نہیں لگا ہوا. آپ ان کے اوپر تیمم کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے ذہن میں اس کا مسئلہ نہیں ہے, ہاں, لیکن میرے ذہن میں جی جی میرے ذہن میں اس کا کنفرم حوالہ نہیں ہے کوئی. جی, تو اس لیے ضابطے کے مطابق دیکھیں تو نہیں ہونا چاہیے, باقی مجھے کنفرم نہیں پتہ, دیکھنا پڑے گا اس کو. جی, ضابطہ تو یہی ہے. جی, ضابطہ تو یہی ہے کہ کوئی بھی ٹائل ایسی ہو کہ جس کے اوپر یعنی کہہ لیں کہ چکناہٹ ہے, کوئی چیز لگائی گئی ہے, کوئی بھی یعنی کہہ لیں کہ لکوڈ ڈالا گیا اوپر سے, آئل ٹائپ کا, یا کوئی بھی ایسی چیز ڈالی گئی ہے کہ جو یعنی ایک ہے کہ اس ٹائل کو خود ہی یعنی آپ نے یعنی کہہ لیں کہ پالش کر کر کے اسی مٹی کو آپ نے چمکدار بنا دیا, یا پتھر کو آپ نے پالش مار مار کے اس کو چمکدار بنا دیا, تو اس کی خیر ہے, اس کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک ایک اوپر سے پینٹ چڑھا ہوا ہے, لیئر چڑھی ہوئی ہے, تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ لیئر چڑھی ہوئی تو آپ اس پہ نہ کریں. جی, وہ بھی کر سکتے ہیں. سنگ مرمر بھی ایسی چیز ہے جو یعنی پتھر کی یعنی مٹی کی جنس میں سے ہے. جی, ماربل اور میرا خیال ہے سنگ مرمر شاید ایک ہی ہوتے ہوں, مجھے کنفرم نہیں پتا, ایک ہی چیز ہے. جی, تو ان کے اوپر بھی یعنی وہ بھی وہ رکھ لیں, یا بعض اوقات جیسے بوڑھے حضرات کو یا بیماروں کو ضرورت پیش آتی ہے تو وہ اسپتال میں یعنی ٹائل کا ٹکڑا ہوتا ہے, اینٹ کا جو ٹکڑا ہوتا ہے یا ٹائل کا ٹکڑا ہوتا ہے, وہ اپنے پاس رکھ لیں, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی, رکھنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی ہے ایکسٹرا, بستر وغیرہ پہ بھی بعض اوقات ہوتی ہے, مٹی ہوتی ہے, یا پھر مجبوری کی بات ہوتی ہے. یہ میں 1 منٹ ٹھہریے, میں دیکھتا ہوں, شاید یہیں پر ہی مل جائے ابھی.
جی وہ اڑنے والی بات ہے نا جی. جی 1 منٹ ٹھہریے, میں نا مسجد کا مسئلہ دیکھتا ہوں. میرا خیال ہے کہ آگے مسجد کے احکامات علیحدہ سے ذکر ہیں, تو ان کے اندر شاید ذکر ہے. یہاں تیمم کے جو مسائل میں نے دیکھے تھے تو اس میں تو مجھے نہیں ملا تھا یہ مسئلہ, لیکن مسجد کے میں مسائل میں دیکھتا ہوں. یہ میرا خیال ہے پھر دوسری جلد میں ہوگا, اس کی فہم, یہ مسائل بہشتی زیور کی دوسری جلد ہے, اس کے اندر ہے شاید. میں انشاءاللہ اس کو کل آپ کو, امید ہے کہ میں آپ کو کل بتا دوں گا انشاءاللہ. جی جزاکم اللہ. ہاں جی کل سے مراد ہے نیکسٹ انشاءاللہ سیٹرڈے کو انشاءاللہ. السلام علیکم.